मुंबई प्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमर अंसारी और मैं आज आपके सामने आया हूं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को लेकर, जिसके लिए हमारे ऑफिस को लगातार रोज़ाना फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, जिस पर लोग जो हैं हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से जो ये जानना चाहते हैं कि उनके कई सवालात हैं इस जो आने वाले दिनों में जो एक ईद उल अज़हा जिसे हम बकरा ईद कहते हैं उसको लेकर। तो उन सारे सवालात को लेकर आज हमने एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और इमाम हैं, बाइकला में जामा मस्जिद बाइकला के इमाम हैं, मौलाना ज़हीरुद्दीन संबली साहब, माफ़ कीजिएगा, मौलाना ज़हीरुद्दीन सनाबली साहब। इनसे हम जानकारी लेंगे उन सारे सवालात जो हमारे दर्शक हमको भेज रहे हैं ईद के मुतालिक, और इनसे पूछेंगे कि इस्लाम इस मामले में हदीस की बुनियाद पर क्या कहता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुंबई प्रेस में इमाम साहब। ईद आने वाले दिनों में ईद, और आपको पता है पूरे देश में और पूरी दुनिया में किस तरीके के हालात हैं कोविड-19 को लेकर, कोरोना को लेकर डिस्टेंस मेंटेन करने की बातें कही जा रही हैं, लोगों से कहा जा रहा है, कई सारी जगहों पे अभी भी लॉकडाउन चल रहे हैं। तो ऐसे मामलात में अब कुछ ही दिनों बाद ईद है, मुसलमानों का ये बहुत बड़ा त्यौहार भी है, और इसमें लोगों के कई सारे सवालात हैं कि अब इस लॉकडाउन के माहौल में, जबकि गवर्नमेंट ने भी जो है इजाज़त नहीं दी है कि बकरा मंडी लगाई जाए, तो लोग चाहें तो ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। तो ऐसे हालात में काफ़ी लोग जो है परेशान हैं कि कुर्बानी इस बार की जाए या नहीं की जाए, या इस मामले में इस्लाम क्या कहता है। हम चाहते हैं कि आप जो है कुरान और हदीस की रोशनी में इस पूरे मामले को हमारे दर्शकों के साथ में बताएं। जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा मुंबई प्रेस का। इस सिलसिले में सबसे पहली बात तो ये है कि हर मुसलमान जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहकाम नाजिल किए हैं तो ये इंसान के बस के बाहर नहीं रखा है। इसीलिए कुरान के एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज़्यादा मुकल्लफ नहीं बनाता है। इसी तरह से एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, कि तुम अपनी इस्तिताअत भर अल्लाह ताला से डरो, यानी जितनी ताकत हो सकती है। अब इसको इस तरह से समझ लीजिए, समझने के लिए मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर एक नमाजी है तो नमाज के लिए क़याम है, रुकू है, सजदा है, लेकिन एक शख्स है वो बीमार है, वो क़याम नहीं कर सकता है, तो इस्लाम ने उसको लाज़मी तौर पर ये चीज़ उस पर मुसल्लत नहीं कर दिया है कि नहीं तुम्हें हर हाल में क़याम करना ही है, खड़ा होना ही है, हर हाल में रुकू करना ही है, ऐसा इस्लाम ने नहीं करार दिया। बल्कि कहा गया है कि अगर तुम खड़े होकर नहीं नमाज़ पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ो। तो ये इस्लाम का एक तरह से उसूल और ज़ाब्ता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई ऐसा हुक्म नाजिल नहीं किया है जो इंसान के बस के बाहर हो। जहाँ तक इस लॉकडाउन में अभी क़ुरबानी भी सामने है, लोग क़ुरबानी करते हैं, लेकिन इस साल बड़ी परेशानियां हैं क़ुरबानी के ताल्लुक़ से। एक परेशानी तो ये है कि लोगों के पास खाने पीने की चीज़ों की क़िल्लत है, बहुत सारे लोग कर्ज़दार हो गए हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास अल्हम्दुलिल्लाह माल तो है, क़ुरबानी करना चाहते हैं, लेकिन क़ुरबानी के जो जानवर है वो आसानी के साथ दस्तयाब नहीं हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में वही बात कही जाएगी जो कुरान में कहा गया, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, कि तुम अल्लाह ताला से डरो अपनी इस्तिताअत भर। अब इस्तिताअत क्या है? इसमें इंसान को अपनी ताकत लगाना है। मिसाल के तौर पर हुकूमत की तरफ से कहा गया मंडी नहीं लगा सकते, तो पहली ताकत तो यही होनी चाहिए कि हुकूमत से बात की जाए, यानी जब कम से कम मंडी कुर्बानी के पहले दिन तक बात की जाए कि नहीं कम से कम मंडी लगाने की इजाज़त दे दी जाए, और जो भी उसके उसूल और ज़ाब्ते हैं लॉकडाउन जो चल रहे हैं, इसके जो डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करना है, ये भी जो भी उसके एहतियात के लिए जो भी तदाबीर हैं वो अपना कर मंडी लगाने दी जाए। तो ये पहली ताकत, पहली इस्तिताअत आजमानी चाहिए। और दूसरी ताकत ये होगी कि अगर नहीं हो रहा है तो मिसाल के तौर पर ये कहा गया है कि ऑनलाइन ख़रीदें,
تو جو لوگ بڑے پیمانے پر تجارت کرتے ہیں اور جن کے پاس مال و دولت سے اللہ رب العالمین نے جن کو نوازا ہے، تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ آن لائن اس کو آسان بنانے کی، یہ بھی اصل میں اس پروسیس کا ایک حصہ ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اس کو آسان بنائیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ تجارت شروع کر دے خیر خواہی کے طور پر کہ نہیں چلو یہ امت کے لیے فائدہ ہے، تو میں اس کے پاس بہت ساری جگہ ہیں تو آن لائن یہ کاروبار شروع کر کے لوگوں تک وہ مہیا کرائے، یا پھر مسلمانوں کی تنظیمیں بہت ساری، ان تنظیموں کو کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ لوگوں کو ابھار کر اس کاروبار میں، یعنی آن لائن، ابھی آج کے زمانے میں تو بہت ساری چیزیں آن لائن ہو گئی ہے، تو اس کو آسان بنایا جا سکتا ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر بھی اگر نہیں ہو رہا ہے، مثال کے طور پر کہ پھر بھی قربانی کا جانور دستیاب نہیں ہو رہا ہے، تو شرعی اعتبار سے ایسے شخص کو مکلف نہیں بنایا گیا۔ اس کی دلیل میں یہ بتاؤں کہ قربانی کرنا اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا پھر سنت ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اس عمل کو انجام نہ دے تو گنہگار ہوگا، اور سنت یہ ہے کہ اگر اس عمل کو انجام دے رہے تو نیکی کا وہ مستحق ہوگا، ثواب اس کو ملے گا، لیکن اگر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ تو اب یہ سنت ہے یا پھر واجب ہے؟ تو جمہور علماء کہتے ہیں، جس میں امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت ہے، سنت میں ایک ہے سنت مؤکدہ، یعنی ایسی سنت جس کی بڑی تاکید آئی ہوئی ہے، اور تاکید اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کرنا ایسے شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی ایک شرط کے مطابق وہ بھی واجب قرار دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم واجب اور سنت کی بات چھوڑ دیتے ہیں، ہم یہاں پر استطاعت والی بات لاتے ہیں کہ اگر استطاعت ہے تو کرے، نہیں ہے تو نہ کرے۔ نہیں، ایک دوسری شکل ہو سکتی ہے۔ کیا شکل ہو سکتی ہے؟ وہی بات کہ طاقت آزمانا چاہیے، وہ یہ کہ کہیں اور قربانی ہو رہی ہے، مثال کے طور پر گاؤں دیہات وغیرہ میں بہت آسانی سے جانور دستیاب ہیں، تو وہاں قربانی ہو رہی ہے، تو اب رشتہ دار وغیرہ ہیں، دوست و احباب ہیں، ان کو قربانی کا پیسہ بھیج دیں کہ میرے لیے ایک جانور خرید لو اور وہ جانور ذبح کر لو میرے نام پہ، اور پھر وہاں گوشت کو تقسیم کر دے، وہ بھی خود بھی کھائیں۔ تو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو پھر انسان کو مکلف نہیں بنایا گیا، وہ اگر نہ کرے تو انشاءاللہ کوئی گناہ اس پر نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ شخص مکلف نہیں ہے۔ لیکن ایسے تو حالات ابھی دیش میں نہیں ہے، کئی دیش کے علاقوں میں جو ہے قربانیاں ہو رہی ہیں، لوگ حصے بھی لے سکتے ہیں، وہاں پر پیسے بیچ کے بھی کروا سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات آپ نے جو شروع میں کہی تھی کہ جو لوگ اس لاک ڈاؤن میں ابھی گزر رہے ہیں تو لوگوں کے کاروبار نہیں ہیں، کام دھندے نہیں چل رہے ہیں، لوگ قرض دار ہو گئے ہیں، کئی سارے لوگوں کے گھروں میں کئی ان کے رشتہ داروں کی موت ہو چکی ہے، گھروں میں کئی ان کے جو عزیز ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، غم کا ماحول ہے کافی۔ تو اب ایسی صورت میں لوگوں کے پاس پیسے بھی نہ ہوں اور غمگین بھی ہوں، تو ان کو کیا قربانی کرنا ضروری ہے یا نہیں کریں گے تو بھی چل جائے گا؟ اب یہ سوال تو بہت امپورٹنٹ والا سوال ہے۔ اس سلسلے میں بات تو یہی ہے کہ قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن وہ لوگ جن کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے، استطاعت تو دور کی بات، جو روز مرہ کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کی حصول یابی کے لیے وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، دوسروں کے محتاج بنے بیٹھے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں پر تو قربانی کسی بھی طور پر واجب کی بات تو نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی مالدار بھی ہے تو اس کے لیے بھی جمہور علماء کے مطابق وہ ان پر بھی واجب نہیں ہے۔ اگر مان لیجئے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے وہ صاحب حیثیت تھے اور اب اس جو پینڈیمک سے گزر رہے ہیں تو کافی ان کو نقصان ہو گیا ہے، خسارہ ہو گیا ہے، اب وہ پہلے ایسی پوزیشن نہیں ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ کہیں سے بھی ارینجمنٹ کر کے قربانی کرے یا ان کو اس سے فارغ ہے، مطلب نہیں کریں گے بھی تو چل جائے گا؟ جی، تو لوگوں کی حالت جس وقت کی ہے شریعت کے اندر اسی کا اعتبار ہوتا ہے، شریعت کے اندر اسی کا اعتبار ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک دن پہلے کوئی بادشاہ تھا، دوسرے دن وہ فقیر بن گیا ہے، تو اب اس پر واجب نہیں ہے۔ یعنی بادشاہی کے وقت یا مالداری کے وقت کچھ شریعت کے احکام جو اس پر نافذ ہوتے تھے،
اب چونکہ اس کے پاس مال ہی نہیں ہے تو اب وہ احکام نافذ ہی نہیں ہوں گے. تو یہ تو چلیے ماشاءاللہ بڑا اسلام میں کئی ساری چیزوں کے لیے آسانیاں رکھی گئی بہت ہیں. آسان ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ آج مسلم قوم جو ہے دیش کے مسلمانوں کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں, فائنینشلی کرائسس میں پڑے ہوئے ہیں. کافی نقصان ہو گیا, لوگوں کے پاس کھانے کی تکلیف ہے, ان کے پاس گھر کے جو مینٹیننس ہوتے ہیں, لائٹس بل ہیں اور دوسری جو ضروریات ہیں وہ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. تو اگر کوئی مسلمان یہ چاہے کہ وہ اپنا پیسہ کسی غریب مسلمان کی مدد کر دے قربانی کرنے کی بجائے, تو کیا اس کو اسلام میں شریعتاً جو ہے اجازت ہے کہ وہ اپنا جو بھی بکرا یا جو جانور اس کو خریدنا ہے وہ پیسے سے اپنے کسی رشتہ دار کی مدد کر دے یا اس کی کفالت کر دے؟ تو اسلام اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ اس کی قربانی کیا مانی جائے گی اس کو بھی؟ جی, تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اعزہ و اقارب ہے, دوست و احباب ہے, آس پاس کے لوگ ہیں, آس پڑوس کے لوگ ہیں, علاقے کے لوگ ہیں, وہ اگر بھوکے ہیں تو صرف قربانی کے وقت ہی نہیں بلکہ کسی بھی حال میں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر مدد کرنی چاہیے. جہاں تک قربانی کی بات ہے تو ایسے بہت سارے لوگ سوچ سکتے ہیں یا پھر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اسلام قربانی کے بجائے مال کو غریبوں پر تقسیم کرنے کے لیے کیوں نہیں کہا ہے. تو اس سلسلے میں یہ بتا دوں کہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے. عبادت کو دوسری عبادت کے ذریعے سے بدلا نہیں جا سکتا ہے. یعنی ایک عبادت ہے, اس کو دوسری عبادت سے بدل دیں تو شریعت کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے. عبادت توقیفی ہوتی ہے. توقیفی کہتے ہیں کہ یعنی ایسی جو عبادت ہے وہ جس طرح سے شریعت کے اندر اس کی کیفیت اور اس کی اصلیت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے وہ عبادت, اسی طرح سے ہمیں کرنا ہے. اس کے مقابلے میں دوسرے چیز کو ہم لا ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کو وضع کرنے یعنی شریعت کو بنانے کا اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول کو تھا. لہٰذا انہوں نے جس طرح سے کہہ دیا ہے اسی طرح سے ہمیں کرنا ہے. لیکن ایک سوال پھر بھی میں آپ سے ایک بیچ میں معذرت چاہوں گا. اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور آپ جو ہے اپنے گھر میں اچھے پکوان کھا رہے ہو تو اس کی بھی اسلام میں جو ہے ممانعت کی گئی کہ آپ کے پڑوسی کے حقوق ہے اس کو ادا کرنے ہوں گے. تو اسی طریقے سے رشتہ داروں کو بھی حقوق ہے. اب مان لیجئے کہ میرے پاس اتنا ہی پیسہ ہے کہ میں 2 بکرے یا 1 بکرے خرید کے قربانی کر سکتا ہوں. اب اس کے بعد جو ہے میرے آس پاس میں یا میرے رشتہ داروں میں کافی لوگ غریب ہیں, مسکین ہیں. تو کئی سارے جو مسلم لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کیوں نہ ہم یہ پیسے اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دیں یا ان کو تو دے دیں, کیونکہ قربانی کا مطلب ہی جو ہے اللہ تک تو خون اور گوشت تو نہیں پہنچتا ہے, ہمارے جذبات پہنچتے ہیں. تو اگر ایسا کیا جائے تو کیا یہ شرعی اعتبار سے غلط ہوگا؟ جی بالکل. یہ تو ہے کہ شریعت کے اندر جو قربانی کہا گیا ہے ہم اس کو بدل نہیں سکتے جہاں تک یہ بات ہے. اور آپ کی جو یہ بات کہ قربانی کے پیسے سے دوسروں کی مدد کی جائے, تو میرا بھی ایک سوال ہے کہ کیا قربانی کے پیسے سے ہی صرف مدد کی جا سکتی؟ انسان کے پاس اور بھی پیسے ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی قربانی کر رہا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کے پاس صرف وہی پیسے ہیں, یعنی اس کے پاس صرف وہی پیسے, بلکہ وہ جو خود کھا رہا ہے روزمرہ کے جو ہیں تو اس میں سے کٹوتی کر کے بھی دے سکتے ہیں. یہ بھی تو بات کہی جا سکتی ہے کہ قربانی کا گوشت ہی کیوں 10,000 20,000 ہی کیوں, جو 4 مہینے سے چلا آ رہا ہے. تو 4 مہینے سے ماشاءاللہ مسلمان قوموں نے بیداری کا ثبوت دیا اور ماشاءاللہ کافی مدد کی ہے. اور خود ممبئی کے اندر لوگ, بلکہ ہم نے خود 8 لاکھ روپیوں کی لوگوں کے یہاں کھانے پینے کا سامان پہنچایا اپنی مسجد کے ذریعے سے. تو یہ سوال کہ قربانی کا پیسہ, تو قربانی کا پیسہ ہی کیوں, مطلب انسان کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے بھی انسان مدد کرے اور اس پر بھی تو ابھارا جا رہا ہے. بلکہ قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد تو یہ ہے کہ بس دوسروں کے درد کو سمجھو, دوسروں پر خرچ کرنا, اپنی ضروریات کو دبا کر یا کم کر کے دوسروں کی ضروریات کو سوچنا, یہ بھی قربانی ہے. تو یہ چیز ہمیں قربانی کے ذریعے سے ہی پتہ چلتی ہے. لہٰذا صرف یہ کہنا کہ قربانی کا پیسہ تو صرف قربانی کے پیسے سے مدد کر دینا 20,000 کی, تو یہ کافی نہیں ہے, بلکہ جو انسان کے پاس خود کے پیسے ہیں اس سے مدد کرنا چاہیے. شریعت ہمیں سکھاتی ہے. جی بالکل, مطلب اس پورے معاملے میں قربانی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور جو یہ آپ کے اسلام آپ کے مطابق جو ہے سنت رسول بھی ہے اور واجب بھی قرار دیا گیا ہے.
ایک معاملہ دیکھا گیا اکثر لوگ اس میں جو ہے، کیونکہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ میں غیر مسلمان بھی رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو اکثر ایک ماحول دیکھا گیا مسلمانوں میں کہ جانور کاٹنے کے بعد بڑا شوشا کرتے ہیں، اس کو دکھاتے ہیں اور اس کو تکلیف بھی دیتے ہیں، اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اذیت دے کے اس کو قتل کیا جاتا ہے، اس کی قربانی کی جاتی ہے. تو اس معاملے میں بھی میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ قربانی کو کس طریقے سے کیا جائے، اور اس ہماری وجہ سے یا ہمارے اس قربانی کی وجہ سے کسی غیر مذہب کے لوگ، جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، غیر مسلمان جو ہیں، ان کے لیے کیا اسلام کہتا ہے، اس بارے میں بھی میں چاہوں گا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں آپ. یہ بھی بہت اچھا سوال ہے، لیکن اس سوال کے جواب دینے سے پہلے، اس سے پہلے کا جو سوال تھا اس کے تعلق سے ایک بات میں اور کہہ دوں کہ مثال کے طور پر غریبوں کی مدد کے تعلق سے بات کہی گئی ہے. تو یہ جو قربانی کا جانور ہے اور قربانی کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ یہ صرف ویسٹ جاتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے معیشت کا ایک پہیہ گھمایا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. غریب جو بکرا وغیرہ بیچتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بکرا میں پال رہا ہوں، بکرا پال کے میں بیچوں گا، میں ایک غریب کسان ہوں اور میں 10 بکرا پال رہا ہوں، اور 10 بکرے سے 3 مہینے 4 مہینے کا خرچہ میرا نکل جائے گا. وہ میں جب بیچوں گا، لوگ خریدیں گے، تبھی میرے پاس وہ پیسے آئیں گے اور تبھی میں اپنا گھر چلا سکتا ہوں. ایک بات یہ ہے. تو ابھی اگر یہ سچویشن ہے تو کرنا کیا چاہیے؟ جو مالدار لوگ ہیں جن کے پاس ہے وہ، اور جو تنظیمیں، ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے اصول اور ضابطے بنا کر اور لوگوں کو ابھار کر، جن کے پاس پیسے ہیں، کہ جو غریب قسم کے لوگ ہیں ان کو اس کاروبار سے جوڑ دیا جائے، اس ماہ مبارک یعنی اس قربانی کے حوالے سے. تو وہ لوگ بھی اب معیشت سے جڑ جائیں گے تو آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ قربانی کو روک دیا جائے اور 5,000 روپئے لوگوں کو دے دیا جائے. پتہ ہی چلے گا کہ لوگ قربانی تو کر نہیں رہے. اگر یہ فتویٰ دے دیا جائے تو وہ پیسے بھی نہیں دیں گے کہ چلو قربانی تو ہم پر ہے ہی نہیں، چلو غریبوں کو کیا دینا ہے، 2,000 روپئے دے دیتے ہیں. یہ منفی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن ایسا امکان ہے. تو اس سلسلے میں جو قربانی ہیں، ابھی قربانی کسان سے خرید کے ایک تاجر کے پاس جاتا ہے، تاجر بھی کماتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے، وہ جو منتقل کرنے والا گاڑیوں سے لے جاتے ہیں، وہ اس کی کمائی ہے. قربانی کے گوشت کاٹنے کے بعد اس کی جو چمڑی ہے نا، اس کے چمڑے، اس کی کھال سے نہ جانے کتنے 1,000 کروڑ روپے کی تجارت خود ہندوستان کے اندر چلتی ہے. لیدر کے سامان اتنے سارے بنتے ہیں جو ہائی کوالٹی کے سامان ہوتے ہیں، وہ اسی قربانی کے جانور سے ہوتے ہیں. تو یہ معیشت فائنینشلی جو وہ ہے، یعنی ایک گاڑی ہے، اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے قربانی کے ذریعے سے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قربانی صرف ویسٹ ہے یا صرف یہ لا یعنی ہے، ایسا نہیں ہے. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے، تو یقینی طور پر اگر ایسا کرتے ہیں لوگ تو شرعی اعتبار سے ایسے لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی قربانی کے جانور کو ذبح کرنا کس طرح سے یہ بھی بتا دیا گیا. یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کو ہر چیز پر واجب قرار دیا. احسان کہتے ہیں کسی بھی چیز کو عمدگی سے کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لے اور پھر اس پر چھری چلائے، تیز کر لے. تیز کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ تاکہ آسانی کے ساتھ چھری چل جائے، اس کی جان آسانی کے ساتھ نکل جائے اور اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. یہ بات. ایک مرتبہ ایک صحابی ایک بکرے کو، یعنی ایک جانور ذبح کر رہے تھے دوسرے جانور کے سامنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکا اور کہا کہ اس جانور کو 2 موت تم کیوں دے رہے ہو؟ یعنی ایک موت تو تم ابھی اس کو دینے والے ہو، دوسرا یہ کہ یہ جو دیکھ رہا ہے اس سے پہلے ہی مر جائے گا، تو 2 موت کیوں دے رہے ہو؟ تو اس سے بھی مطلب علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے کاٹنا یہ جائز نہیں ہے، وہیں تکلیف ہوگی اس کو. تو شریعت کے اندر یہ اہتمام کیا گیا ہے. جہاں تک سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والی بات ہے، تو اگر شیئر کیا جاتا ہے تو شریعت کے یہ بھی خلاف. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ مسئلہ ہے کہ امن. شریعت کیا چاہتا ہے؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ معاشرے میں امن برقرار رہے.
امن کے قیام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ اگر لوگوں کو پتہ ہو کہ صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک صلح کر لیا تھا مکے والوں سے. مکے والوں نے کہا تھا کہ مکہ سے کوئی شخص مدینہ جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا, لیکن اگر مدینہ سے کوئی شخص مکہ آ جائے گا اور ہمارے گروہ میں شامل ہو جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی مان لیا تھا, حالانکہ صحابہ بہت بے چین تھے لیکن پھر بھی مان لیا تھا. کیوں؟ امن کو قائم کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے یہ بات ہم مان لیتے ہیں, حالانکہ ہر بات نہیں مانی جا سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی اگر بات ہے امن کے فضا کو خراب کرنے والی ہر بات سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے. لہذا سوشل میڈیا پر چاہے وہ بکرا ذبح کر رہے ہو یا پھر بکری ذبح کر رہے ہو, کوئی بھی جانور جو یہاں پہ لیگل ہے وہ ذبح کر رہے ہو اور سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہو, تو یہ پھر کسی بھی صورت میں جائز نہیں. ایک تو اس اعتبار سے شریعت کے اندر یہ چیز ایک طرح سے قابل مذمت ہے. دوسرے اعتبار سے کہ شریعت اخلاص کا حکم دیتی ہے, یعنی کہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. ابھی اگر ہم شو کرتے پہلے سے بکرا خرید لیا اور پھر ہم نے 50,000 کا 1,00,000 کا بکرا خریدا اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل کر رہے اور بہت زیادہ لوگوں کو بتا رہے کہ یہ دیکھو ہم نے خریدا, اخلاص ختم. دل کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن ظاہری طور پر تو ایسے لگ رہا ہے نا کہ انسان وہ ریا چاہتا ہے, لوگوں کی خوشنودی چاہتا ہے. پھر ذبح کرنے کے بعد کہ ہم نے ایسے بکرا ذبح کیا پھر لوگوں میں سوشل میڈیا میں شیئر کر رہے ہیں, تو وہ بھی ایک طرح سے اخلاص کے منافی عمل ہے. اس سے بچنا ہی چاہیے ہر حال میں. غیر مسلمانوں کو کے معاملے میں جیسے کچھ لوگ جہاں رہتے ہیں تو ان کے آس پاس میں کافی غیر مسلمان رہتے ہیں, تو ایسے علاقوں پر اگر کوئی مسلمان رہتا ہے تو ان کو کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو تکلیف نہ ہو؟ سب سے پہلے تو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ قربانی کے جو جانور ہیں وہ علی گلی میں آس پاس میں شو کرتے نہ پھرے کہ دیکھو اس جانور کو ذبح کیا جائے گا, ایسے کیا جائے گا. شو بازی سے منع کیا گیا, کہیں بھی شو بازی اس طرح سے نہیں ہے. بعض چیزیں ہیں شریعت کے اندر کہ اس کو دکھا کے کرنا ہے, وہ اس کا ایک الگ حکم ہے. یہاں پر شو بازی بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے جب جانور ذبح کیا جائے تو اس وقت بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی ایسی جگہ پر ذبح کیا جائے کہ اس کو غیر مسلم دیکھے تو وہ تکلیف میں, یا پھر وہ لوگ کہیں کہ بھائی دیکھو یہ اس طرح سے کر رہے ہیں, یا امن میں خلل آ سکتا ہے, تو ایسی صورت میں ایسے کام سے بچنا چاہیے. اسی طرح سے اس کے جو بھی اس کے غلاظت وغیرہ ہیں یا اس کے جو ویسٹ چیزیں ہیں اس کو کہیں چھپا کر کہیں پھینک دیں. ہڈیاں وغیرہ ہیں کہیں باہر پھینک دے تو کتے لے جا کے خدا نخواستہ مندر میں لے کے پھینک دیا تو وہ بھی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. یعنی انسان نہ کرے, کتا لے جا کر وہاں آس پاس پھینک دے تو کہیں گے بھائی دیکھو یہ مسلمان یہ ایسے کر رہے ہیں. تو ہڈیوں کو بھی باقاعدہ, ابھی تو لوگ ہڈیاں کھا بھی رہے ہیں ہے نا, وہ پھینکتے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے لوگوں کو جو بھی ہڈیاں ہیں ان کو اگر پھینکنا ہی ہے تو ایک کیری میں ڈال کے کوڑے دان میں ڈال دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ. یہ تو کافی بہت زیادہ جانکاری کی باتیں جو ہمارے درشک چاہتے تھے, جو ہمارے جو ویورز ہیں جو سوالات کر رہے تھے. امید کرتے ہیں کہ مولانا ظہیر الدین صاحب نے تمام سوالات کے جواب دے دیے ہوں گے, اور یہ سارے سوالات جو ہیں حدیث اور اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی باتوں سے انہوں نے بتائے ہیں, تو قرآن شریف سے. تو ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی باتیں جو ہے انہوں نے اپنی طرف سے کہی ہے. اسلام جو کہتا ہے کہ قربانی کرنا ہے اور اس کو کس طریقے سے کرنا ہے, ان سب چیزوں کو بھی بتایا گیا ہے. اگر آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الگ سے پیسے نکالیں, پر قربانی کے معاملے میں کسی طرح کا کوئی سمجھوتا جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے. اور خاص طور پہ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اپنی جو ہمارے تہوار ہیں جو ہم قربانی کر رہے ہیں اس سے غیر مذہب کے لوگوں کو, جو دوسرے لوگ ہیں ان کو تکلیف نہ ہو, اعتراف کے لوگوں کو تکلیف نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو. ان سب چیزوں پر انہوں نے خاص طور پر روشنی ڈالی ہے. امید کرتے ہیں ہمارے سبھی درشکوں کو سارے سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے. مولانا ظہیر الدین صاحب کا بہت بہت شکریہ. کافی مصروف رہتے ہیں آپ نے جو ہے اپنے ہمیں ممبئی پریس کے اسٹوڈیو میں آ کے تھوڑا سا وقت دیا. آگے بھی اور کوئی سوالات آپ کے ہوں تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. اس کی پوری جانکاری جو ہے ہم صحیح جانکاری مولانا ظہیر الدین صاحب سے لے کے آپ کو انشاءاللہ فراہم کرا دیں گے. میں قمر انصاری, ممبئی پریس.